औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारी स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी 22 से 25 करोड़ है और इन 25 करोड़ में से 1 करोड़ वो हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठ के पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला भेज रहे हैं और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस में, उसके वक़ार में इजाफा करने का सबब बन रहे हैं पूरी दुनिया में। यूँ कह लीजिए कि हर पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी बैठा है वो पाकिस्तान का सफ़ीर है। लेकिन दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी जितनी मेहनत करते हैं, जितनी मुशक्क़त करते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, उसका उन्हें रिवार्ड नहीं मिलता। सबसे पहली बात तो ये कि बड़े अरसे के बाद किसी एक हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ लाख इख्तलाफात हों, लेकिन उन्होंने बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट देने का हक जो था, वो जो राइट था, उन्हें देने का फैसला किया था। लेकिन हमारी हुकूमत ये समझती है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बसते हैं, शायद उनका झुकाव PTI की तरफ से है। पहली बात तो ये कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दे आर आवर हीरोज़, और इसीलिए हमने ये स्लोगन रखा था, एक हमने स्पेशल प्रोग्राम रखा ओवरसीज़ के लिए, ओवरसीज़ आवर हीरो, कि ओवरसीज़ जो है वो तो हमारे हीरो हैं, पाकिस्तान के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करते हैं। और पिछले प्रोग्राम में जब बात की तो महर ज़हीर साहब ने बताया कि एक पाकिस्तानी कम अज़ कम 6 लोगों की कफ़ालत करता है, और एक वो खुद हो गया तो इसका मतलब 7 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो दियारे गैर में बसने वाले लोग जो हैं उनकी वजह से हुकूमत पर बोझ नहीं है, बल्कि हुकूमत का हाथ बटा रहे हैं। तो यहाँ ये समझा जाता है कि दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का असासा है, हालांकि वो तो रियासत का असासा है। इस हवाले से हम आज बात करेंगे कि ओवरसीज़ रियासत का असासा है, सियासत का असासा नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का असासा नहीं है। इस सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बैरून मुल्क न्यूयॉर्क में बसते हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबलिस्ट फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, जनाब महर ज़हीर अख्तर साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं महर साहब। वैसे तो ये चैनल जो है ये बनाया ही ओवरसीज़ के लिए गया, लेकिन आप पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं तो हमारी खुशकिस्मती होती है कि आप तशरीफ़ लाते हैं वक्त निकाल के, और हम आपसे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बसते हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं, उनकी नुमाइंदगी हो जाती है। इन दिनों आप बहुत बिजी हैं, आपका ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद में गुजरा, आप सदर पाकिस्तान से लेकर आप मिनिस्टर से, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, और FM न्यूज़ वो आपकी कवरेज भी कर रहे हैं। अच्छा महर साहब, मुझे ये बताइएगा, यहाँ एक तासुर पाया जाता है कि ओवरसीज़ जो है ये किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का एसेट है, असासा है या हिस्सा है। आप इसके बारे में आज ज़रा खुल के बताइएगा, क्या सचमुच ये समझा जाता है कि इमरान खान साहब आपको अगर वोट देने का इख्तियार दे रहे थे तो आप सारे जो बैरूनी दुनिया में ओवरसीज़ हैं वो PTI का असासा है? ज़रा खुल के बात कीजिएगा जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ FM न्यूज़ और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस अहमियत को समझा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की क्या अहमियत है, और उनको बहुत ज़्यादा ये प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इनका शुक्रगुजार हूँ। सेकंड बात आ गई नासाब के, आपने जैसे फरमाया कि एक तासर ये दुनिया में फैला हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो किसी ख़ास सियासी तबके के साथ जो है उनकी अफिलिएशन है, वबस्तगी है, ना कि रियासत के साथ। तो मैं ये आज बात बड़े दावे से कहता हूँ, और मैं इसको चैलेंज करता हूँ इस बात को, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो किसी सियासत का नहीं, रियासत का असासा है। बिल्कुल ठीक हो गया। जो रियासत है, मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो 90% आप कह लें कि वो रियासत को प्यार करते हैं। बैरून मुल्क रहते हुए वो किसी सियासत को या सियासी जमात को प्यार नहीं करते। सियासी जमातों के साथ उनकी एफिलिएशन है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनकी प्रायोरिटी जो है वो रियासत है, वो सियासत नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से ये एक बड़ी गलत चीज़ है जो फैलाई जा रही है आजकल, कि किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो दर्द दिल रखते हैं। मेरा ख्याल है कि ये हमें डिवाइड करने की कोशिश है। जो मेरी गुजारिश होगी उन तमाम लोगों से कि हमें डिवाइड ना किया जाए, जिस तरह आपने हर चीज़ को डिवाइडेशन कर दिया है, हमें कम से कम एक रहने दिया जाए। हम एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और हम मादरे वतन और अपनी जो होम लैंड है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, हम उसको प्यार करते हैं, उसकी रियासत को प्यार करते हैं, और जहाँ हम रिज़्क कमा रहे हैं, जहाँ से हम हक हलाल की रोज़ी कमा कर 6 करोड़ 25 से 30% आबादी अपने बैक होम मुल्क की को फीड कर रहे हैं, हम उसके भी वफादार उतने ही हैं। हम उसके भी लॉ इन्फोर्समेंट, हम उसके इदारे, उस रियासत के भी उतने वफादार हैं, और जितने हम पाकिस्तान के जो हम जहाँ हम पैदा हुए,
تو یہ تاثر جو ہے یہ بڑا غلط تاثر ہے. میں پراؤڈلی یہ بات کہتا ہوں کہ میں پاکستانی امریکن ہوں. مجھے امریکہ کا اتنا ہی حق ادا کرنا ہے جس طرح مجھے پاکستان کا کرنا ہے. یہاں میں پیدا ہوا, یہاں میں نے تعلیم حاصل کی, وہاں میں نے ہجرت کی, وہاں جا کے میں نے کاروبار کیا, اپنی زندگی کا سٹارٹ کیا, وہاں سے پیسہ کما کر میں نے اپنے ملک کی خدمت کی, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, بچوں, رشتہ داروں, یاروں دوستوں کی, سوسائٹی کی میں نے خدمت کی, اور اس سوسائٹی کے 30% آبادی کو میں نے ان کی خدمت کر رہا ہوں. تو جہاں سے میں کما کر لے کر آ رہا ہوں اس ملک کی بھی خیر ہو, اور جہاں سے میں لے کر آ رہا ہوں اس کی بھی خیر ہو. اچھا میر صاحب, مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ تاثر اس لیے گیا کہ عمران خان صاحب نے چونکہ شوکت خانہ بنایا, پھر اس کے بعد یونیورسٹی بنائی, تو وہ فنڈنگ کے لیے جو اوورسیز پاکستانی ان سے رابطے میں رہتے ہیں, ان سے فنڈز لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے تو یہ تاثر نہیں آیا کہ آپ کا زیادہ تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, جو کہ عمران خان صاحب. دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے جو ہاسپٹل بنایا اور جو انہوں نے ہمیں رائٹس دیے, اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹس دیے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, اور ہمارے لیے وہ بڑی قابل احترام شخصیت ہے. اسی طرح جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس سے پیچھے شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پنجاب کا ایک ادارہ بنایا جس کو POC کہتے ہیں, پنجاب اوورسیز کمیشن. اچھا, تو وہ بڑے اچھے انداز سے کام کر رہا ہے, اور کسی صوبے میں نہیں ہے, تو ان کی چیزوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں زبیر گل صاحب جو ان کے کوآرڈینیٹر تھے لندن میں, انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں. ہم ان کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں. ہم کسی بھی سیاسی پارٹی جو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے کام کرے گی, ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے, کیونکہ ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ہمارا کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ہم سمپل اوورسیز پاکستانی ہیں, اور ہم ریاست کو پیار کرتے ہیں. ہمارے لیے سب سے پہلے ریاست, پھر سیاست. آپ نے ہمارے دوست زبیر گل صاحب کا نام لیا ہے, وہ مسلم لیگ نون سے, مطلب ان کی بڑی خدمات ہیں اوورسیز کے لیے, انہوں نے کافی کام کیا ہے اس پلیٹ فارم سے. زبیر گل صاحب کو میں آج جو ہے وہ بڑے خراج تحسین پیش کروں گا, ٹریبیوٹ پیش کروں گا, کہ وہ جب چھوٹے سے عرصے کے لیے وہ آئے, لیکن جو انہوں نے اقدام کیے, جس طریقے اسپیڈی طریقے سے انہوں نے کام کیا. میں فیکس کیا کرتا تھا امریکہ سے, کسی کی کمپلین ہوتی تھی, اس فیکس کے اوپر ان کا ریئیکشن ہوتا تھا, اور ہمیں اس کا جواب بھی ملتا تھا, اور اس کا اثر بھی جو تھا نا وہ بڑی جلد ملتا تھا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایز اے اوورسیز پاکستانی کہ صرف ایک ہی جماعت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. زبیر گل صاحب کی اوورسیز کمیونٹی کے لیے گراں قدر خدمات ہیں, ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم شہریار افریدی صاحب, جس طرح PTI کی حکومت کے اندر ہم نے ان کو سلوگن دیا ہے کہ وہ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے سفیر ہیں, وہ برانڈ ایمبیسیڈر ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے. انہوں نے بھی بہت خدمات انجام دی ہیں, ایون کہ PTI کا بندہ ہو یا کسی اور سیاسی جماعت کا بندہ ہو, ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہے ہیں. تو جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. اچھا میر ظہیر صاحب, اس وقت ہماری مارکیٹ میں ڈالر کا مطلب شارٹ فال ہے پاکستان کو, اپنی تاریخ کے بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں. پہلی بات تو ہمارے پاس ڈالرز ہیں ہی نہیں, اور ہمارے بہت سارے کنٹینرز, ہمارے بحری بیڑے جو ہیں وہ کراچی کی بندرگاہ پہ لوڈڈ پڑے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو نہیں دے پا رہے کیونکہ ڈالر نہیں ہے. اچھا, مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 280 روپے ہے, اور بینک میں جو ہے وہ 250 روپے ہے. تو اتنا بڑا گیپ ہے اس میں. اگر آپ اوورسیز پاکستانی چاہیں تو یہ ڈالر کا شارٹ فال تو ختم ہو سکتا ہے. کیا حکومت اس سلسلے میں آپ سے رابطے میں نہیں ہے؟ ہم نے بہت ساری سجیشن دی تھی پاس گورنمنٹ کو بھی, اور اس کو بھی دے رہے ہیں کہ بھائی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسی سکیم لائی جائے جس کے اندر, جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت ایکسپورٹ جو ہے وہ, امپورٹ جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, تو میرا خیال ہے یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے ڈیسٹینیشن کنٹری سے, اپنے جہاں وہ کام کر رہے ہیں اس کنٹری سے, اگر آپ ان کو کوئی ایسی پالیسی دیں کہ وہ LC وہاں سے پے کر دیں. بالکل ٹھیک. اور ان کو کچھ پرافٹ کا ایسا حصہ دیا جائے, ان کو ایسی ریکگنائزیشن دی جائے کہ کرائسس کے اندر اس بندے نے $1,00,000 جو تھا وہ اپنی ڈیسٹینیشن کنٹری سے پاکستان کے امپورٹ کے لیے بھیجا تھا. تو کوئی ایسا ان کے لیے کارڈ سسٹم, انسینٹیو جس طرح آپ یہاں کے لوگوں کو دیتے ہیں,
آپ ان کو جو ہے وہ انسینٹیو دیتے ہیں, آپ ان کو امداد دیتے ہیں, اسی طرح کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے کے اندر یہ شارٹ فال ختم ہو سکتا ہے. دوسرا, حکومت جو ہے پتہ نہیں کیوں یہ سیریس کیوں نہیں ہے کام کرنے کے اندر. 50 روپے کا فرق ہے $1 کے اندر, تو پھر آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں نا کہ ہم ہنڈی کے ذریعے ہم غیر قانونی طریقے سے اپنا ڈالر چینج کرائیں. اتنا گیپ کون غریب آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ اس کو ختم کیا جائے تاکہ ڈالر کی شارٹیج ختم ہو اور اوورسیز کے لیے کوئی اچھے پیکج کا اعلان کیا جائے. ایسے اعلان کیا جائے کہ ٹھیک ہے جی, آپ اپنے ڈیسٹینیشن کنٹری سے سارے پیسے بھیجیں گے اور آپ کو ڈیوٹی جو ہے وہ آدھی کر دی جاتی ہے, کسی چیز کے اندر آپ کو ڈیوٹی فری کر دی جاتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پیسہ اپنے اکاؤنٹ باہر کے اکاؤنٹ سے دیں, ڈالر سے دیں, نہ کہ روپیوں سے دیں. تو ناصب یہ چیزیں جو ہیں یہ حکومت وقت کا کام ہے. اگر حکومت وقت جو ہے اس پہ توجہ دے تو میرا خیال ہے یہ کام ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانی ہی ہیں جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں ظہیر صاحب, جو میں آپ کی گفتگو سے میں نے نتیجہ اخذ کیا, جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو, پہلی بات تو انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کا اثاثہ ہے. انہیں آپ کو ریاست کا اثاثہ سمجھو, آپ کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے. پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہے کہ آپ کا جو اثاثے جات ہیں, آپ کی جو کمائی ہے وہ محفوظ ہو پاکستان میں. اگر آپ یہاں انویسٹ کرتے ہیں تو اسے ہڑپ کر لیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی قانون سازی نہیں ہے. آپ نے حکومت کو تجاویز دی, آپ ملے ہیں پرسوں ترسوں اور انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ تجاویز دیجیے. کیا آپ کے پاس ایسی تجاویز ہیں جن پہ عمل درآمد کر کے حکومت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں کو, ان کی کمائی کو محفوظ کر سکتی ہے؟ ناصب, پوری دنیا کا یہ اصول ہے, یہ قانون قدرت بھی ہے کہ جس ملک کے اندر, جس شہر کے اندر لا انفورسمنٹ کی ایجنسیاں کمزور ہوں, لا اینڈ آرڈر نہ ہو, وہاں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ملک کی ریل اسٹیٹ کے اندر بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. 40% ان کی انویسٹمنٹ ہے. بالکل ایسی ہے. اور پھر انویسٹمنٹ ایسی ہے کہ ہر پاکستانی, ہر بروکر جو ہے وہ یہ کردار ادا کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو چیٹ کریں, کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ جو ہے نا فراڈ کریں تاکہ یہ لوگ پیسے ہڑپ ہوں, تاکہ یہ لوگ تو واپس چلے جائیں گے. انہوں نے کون سا یہاں بیٹھے رہنا ہے. حکومت وقت نے کتنے جو ہیں اس وقت بل پروف کرائے ہیں, سب اپنے کیس معاف کرانے کے لیے. کوئی کسی قسم کا اوورسیز کے متعلق کوئی کیس اپروو نہیں ہوا ہے, کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے. یہ حکومت کہتی تھی جی ہم ان کو نمائندگی دیں گے. ان کے جتنے بھی بیریئر ہیں اوورسیز کے, جس طرح OPF ہے, اس کے اندر ساری اوورسیز کی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. یہ کسی کو ایک لیٹر دینے سے بھی کچھ کتراتے ہیں کہ یہ لیٹر ہمارا ضائع ہو جائے گا. اوورسیز کو یہ چھوت کی بیماری سمجھتے ہیں. حکومت کے ساتھ ہمارے ساتھ دوہرا سلوک پتہ نہیں کیوں کیا جاتا ہے. ہمارا ڈالر آئینی ہے اور کوئی ذمہ داری غیر آئینی ہے. جب ہم ڈالر بھیجتے ہیں تو ہم اچھے لگتے ہیں صرف, جب ہم کوئی حقوق کی بات کرتے ہیں, جب اپنی نمائندگی کی بات کرتے ہیں تو یہ ادارے, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے اوپر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو جی دوسرے ملکوں کے سے شہری ہیں, یہ تو ان کے لائق ہیں, انہوں نے تو حلف ان کا لیا ہوا ہے. اور بھائی جب تم نے اپنے ملک کا حلف لیا تم نہیں اٹھا پا رہے. میں اور جتنی بھی بیوروکریسی ہے, 20,000 سے زیادہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں, وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, ڈیول نیشنل ہیں, جنہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے. تو ان کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے. پھر ہمارے بچوں کے لیے پابندی کیوں؟ ہمارے بہت سارے ججز ہیں, جرنیل ہیں, بیوروکریسی میں نہیں, سارے ہر جگہ پہ. تو سب ڈیول نیشنل ہے. ہمیں الیکشن لڑنے کے اوپر ہمارے اوپر پابندی ہے, ان کے اوپر پابندی نہیں ہے. سینسٹیو جابوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ لوگ. میرے ظہیر صاحب, چلیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ڈیول نیشنل آپ کو کہے کہ آپ کو بہت سارے حقوں سے محروم کر دیا جائے, لیکن آپ کی یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک لیٹر دے کے آپ نے, انہوں نے صرف ایک نوٹیفیکیشن کرنا ہے نا, آپ کو کسی بھی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے یا اس کا ممبر بنا دیا جاتا ہے, کوئی گورننگ باڈی کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ صرف ایک لیٹر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف ایک نوٹیفیکیشن دینا ہے, آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دینا ہے, تو وہی والنٹیئر, وہ والنٹیئر. آپ نے کوئی سیلری لینی ہے, آپ نے کوئی دفتر نہیں لینا, کوئی گاڑی نہیں لینی, کوئی جھنڈا نہیں آپ کو چاہیے گاڑی چلانے کے لیے, اور آپ پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ کی
مطلب اس سلسلے میں موجودہ حکومت کے کسی معتبر آدمی سے بات ہوئی اس سلسلے میں؟ ہماری بات چیت ہوئی ہے جی، اپنی منسٹری میں بھی بات چیت ہوئی ہے. اوورسیز کے جو ہیومن ریسورسز جنہوں نے پیدا کرنا ہے، جن کے پاس ہیومن ریسورسز کا قلمدان ہے، ہم نے ان کو بولا ہے جی کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ آپ نیکسٹ چند مہینوں میں اس آبادی کے بوجھ کو، جو آپ کے پاس 3 کروڑ ینگ بچے ہیں 26 سال سے عمر جن کی ہے، ان کے لیے کوئی پلان، ان کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے. میری ان کو یہ آج آپ کے چینل کے توسط سے یہ رائے ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ انوالو کرے. اس وقت پوری دنیا میں لیبر کی شارٹیج ہے. جس کنٹری کے اندر لیبر کی شارٹیج ہے وہاں ان کو اپنے نمائندے بنانے چاہیے تاکہ وہاں کی رپورٹ لا کر ان کے آفس میں دی جائے، اور ہر 2 مہینے کے بعد ان تمام بورڈ آف گورنر کی باڈی جو ہے، جس کے اندر عوامی نمائندے شامل ہو، نہ کہ بہت بڑے بزنس مین اور مرہون منت لوگ شامل ہو، گراؤنڈ روٹس پہ جو لیول پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ شامل ہو، وہ تجاویز لے کے آئیں، اور آنے والے چند مہینوں کے اندر ہم 1 کروڑ اور پاکستانی جو ہے لیبر جو ہے شارٹیج جو ہے پوری دنیا میں، ہم اس کو فل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. مہر سیٹھ صاحب، اس میں تو ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ سعودیہ جو ہمارا سب سے قریبی دوست ہے، اس کو لیبر کی ضرورت تھی، انہوں نے ایک بھی پاکستانی جو ہے اسے انگیج نہیں کیا. وہ پاکستان سے کسی قسم کی لیبر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ سعودیہ کا ویزا کبھی بہت سستا ہوا کرتا تھا، اس وقت تو 7, 8, 10 لاکھ روپے کا ویزا ہے سعودیہ کا بھی. لیکن سعودی عرب نے حالیہ جو اسے کھیپ چاہیے، اس میں ایک بھی پاکستانی جو ہے اسے لینے سے انکار کر دیا. یہ ہماری سفارتی سطح پر ایک ناکامی نہیں ہے؟ یہ ہماری سفارتی وزارت خارجہ اور اوورسیز منسٹری کی بہت بڑی ناکامی ہے. ناکامی یہ ہے کہ اوورسیز منسٹری کے پاس یہ قلمدار ہے کہ وہ ہیومن ریسورسز کا اہتمام کرے، پیدا کرے. تو نہ تو ان کے کوئی ایسے وفد وہاں جاتے ہیں جو ان لوگوں نے ہماری ایمبیسی کے اندر کمیونٹی ویلفیئر ہٹاچی لگائے ہوئے ہیں، وہ ڈی ایم جی گروپ سے جاتے ہیں، کوئی ڈی سی ہے، کوئی کمشنر ہے، اس کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھے، لوگوں کو جا کے ایجوکیٹ کرے کہ پاکستان میں کس چیز کی ضرورت ہے، ادھر آؤ، ادھر انویسٹ کرے. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اگر آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیوں کو انوالو کرنا ہوگا، لوکل ایمبیسی کے اندر بھی اوورسیز پاکستانیوں کو انوالو کرنا ہوگا، اور یہاں بھی اوورسیز کی منسٹری میں انوالو کرنا ہوگا. اور سعودی عرب کے اندر جہاں ہم 5 لاکھ لیبر ابھی بھی بھیجنے کے قابل ہیں، وہاں کے نمائندوں کو لینا چاہیے کہ وہ آئیں، سجیشن دیں، اور پھر حکومت سے جا کر بات کریں اپنے اپنے طریقے سے کہ ہماری لیبر کو کیوں نہیں لیا جاتا. اپنی اسکل لیبر کو پیدا کریں، کیونکہ ہمارے پاس اسکل لیبر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو. ہمیں اسکل لیبر پیدا کرنی چاہیے. جس ملک میں جانا ہے اس ملک کی تیاری کروانی چاہیے، ان لوگوں کو لینگویج سکھانی چاہیے. دنیا کے اندر کتنی ڈفرنٹ زبانیں بولی جاتی ہیں ان ملکوں کے اندر، تو جو زبان بولنے کا بہت ایک ایشو ہے. تو یہ ہماری منسٹری کا کام ہے کہ وہ ان کو ایسے کورسز جو ہے وہ کرائے، ایسی ان کو انفارمیشن مہیا کرے کہ اگر آپ اٹلی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اٹالین بولنی ہے، اور وہاں کی کاموں کی کیا سچویشن ہے، وہاں کا اٹلی کا نمائندہ لینا چاہیے اور اس کو بٹھانا چاہیے بیچ میں کہ بھئی آپ بتاؤ کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے وہاں. بالکل ٹھیک ہو گیا. نہ کہ ان وزیروں کو، ان جو ہماری بیوروکریسی ہے، ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے ٹائم سپینڈ نہیں کیا. تو جہاں کا کام ہو وہاں کے ہی بندوں کو لینا چاہیے، نہ کہ یہ یہاں سے بیوروکریٹ جو ہیں وہ بھیجیں. وہ تو ان کا مزاج ایسا ہے، کام ہی نہیں کرتے. اچھا مہر صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بیلجیم سے ہمارے ایک دوست نے پچھلے دنوں کال کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم بیرون ملک میں بیٹھ کے پاکستان کو کثیر زر مبادلہ بھیج رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں بڑی پرابلم ہے. ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے مخصوص کوٹا نہیں ہے، نہ جابز میں ہے نہ یونیورسٹیز میں. تو اوورسیز کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ ان کے لیے بھی ایک مخصوص کوٹا ہو. جابز میں بھی جیسے مختلف لوگوں کے لیے مخصوص کوٹا ہوتا ہے 1-2%. تو کیا آپ نے اس سلسلے میں آواز اٹھائی؟ آپ کے ایجنڈے میں ہے؟ ہم نے لکھ کر یہ ساری سجیشن جو ہیں وہ پریویس جو ہمارے اوورسیز کے جو منسٹر تھے زلفی بخاری صاحب کو ان کو دی. بٹ آئی تھنک ہی واز ٹو بیزی. انہوں نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کیا، اور وہ کسی اور چکروں میں بزی تھے. اوورسیز کا کوئی نمائندہ انہوں نے نہیں بنایا. انہوں نے بس خان صاحب کو دکھانے کے لیے کچھ پروگرام کیے جس میں کچھ ہم نے بھی ہوسٹ کیے. بٹ بات یہ ہے کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بولا تو بہت کچھ جاتا ہے، کیا کچھ نہیں جاتا. آپ ہمیں چھوت سمجھ لیں، آپ ہمیں اقلیت سمجھ لیں، آپ ہمیں جس طرح آپ آج کل خواتین کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں، ان جیسی سیٹیں دے دیں. آپ ہمیں جیسے ہمارے ملک کے اندر ٹیکنوکریٹس کے لیے رکھی ہیں، اوورسیز کے لیے کچھ چیز رکھیں.
یہ اثاثہ میرا مطالبہ ہے اپنی ریاست سے، اس اثاثے کو آپ سیو کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ اثاثہ آپ سے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے، ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح کی بیوروکریسی اور سیاستدانوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اسی طرح وہ اپنے اثاثے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے دس از دا رائٹ ٹائم ٹو گیٹ انوالو ود آل اوورسیز پاکستانی آل اراؤنڈ دا ورلڈ، جس بھی وہ کام کے اندر ایکسپرٹ ہے، تاکہ اس ملک کی خدمت کی جا سکے۔ ماہر ظہیر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو تھی آپ کی، ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ اور ہیروز آور پاکستانی، آج آپ کا بہت شکریہ، پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ابھی پوچھنے والی تھیں۔ محترم ناظرین، جو آج کی گفتگو میں جو مجھے چیز سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ماہر ظہیر صاحب اور ان جیسے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی، یہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو ڈالر کے گرداب سے، یہ جو زر مبادلہ کے ذخائر میں ڈالر نام کی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ ڈالروں سے بھر دینا چاہتے ہیں، لیکن نہ تو حکومت اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ان کو صرف میری سمجھ میں جو بات آئی ہے، جب آئی ایم ایف سے وہ پیسے لیں گے تو اس میں کمیشن ہے، لیکن جب اوورسیز پاکستانی پاکستان کو ڈالرز بھیجیں گے تو اس میں ان کا کمیشن نہیں ہے۔ میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے، یہ ریاست کے ساتھ غداری ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو، وہ حکومت کسی کی بھی ہو، انہیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، قانون سازی کرنی ہوگی، اوورسیز پاکستانی کو پوری طرح سے انگیج کرنا ہوگا، ہر ڈپارٹمنٹ میں انہیں انگیج کرنا ہوگا، ان کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی۔ اگر پاکستان میں ان کی جائیدادیں محفوظ ہوں، ان کا سرمایہ محفوظ ہو، تو وہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ماہر ظہیر صاحب نے بتایا کہ پراپرٹی کے شعبے میں جو یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد بروکرز ان کا رقم ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کا سرمایہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو اگر حکومت سنجیدگی سے اس سلسلے میں کوئی کام کرے، کمیشنز بنے ہوئے ہیں، قوانین بنے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں کوئی لمبی چوڑی قانون سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو قانون سازی ہو چکی ہے اس پر من و عمل درآمد کیا جائے۔ اسی طرح جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں وزارتوں میں، مختلف وزارتوں میں، اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو پوری طرح سے انگیج کیا جائے، ان کے ساتھ ڈائیلاگز کیے جائیں اور انہیں اس بات پہ قائل کیا جائے کہ یہ اپنا سرمایہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں بھیجے، تاکہ مارکیٹ میں جو ڈالرز کا شارٹ فال ہے وہ ختم ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔